روحي وصار الدمع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Masalah tentang kasih kami suratul Ikhlas dan sebelum bulan lagi kami tidak di surat beri fazilat. Aye hadis ini Allah के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस सूरत को पढ़ता है 3 मरतबा जो इसकी तिलावत करता है उसे पूरे कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। पूरे कुरान को अगर अनुमानात पे तफसील किया गया तो 3 हिस्से होते हैं कुरान में। कुरान में 3 पूरे मक्की मज़ामीन हैं, 3 किस्म के मज़ामीन हैं कुरान में। एक है तौहीद, दूसरा है आखिरत, तीसरा है रिसालत। इन 3 उन्वान पर बात रखी है। शिर्क सबसे घिनौना जुर्म, शिर्क तौहीद की जिद क्या है? शिर्क। शिर्क समझ में आए तो तौहीद समझ में आए। दिन का तारुफ दिन है, इसका तारुफ अगर होना है तो रात मालूम होना चाहिए। रात क्या है मालूम हो तो दिन का तारुफ होता है। सुबह को जानना है तो काले को जानना, काला समझ में आया तो सुबह समझ में आया। तो 3 मज़ामीन है पूरे कुरान में। एक है तौहीद, दूसरा है आखिरत, तीसरा है रिसालत। ये इस सूरत में तौहीद है। मुख्तसर जुमलों में अल्लाह ताला पूरे कुरान की तौहीद के पैगाम को इस मुख्तसर सूरत में रखा है। ये शिर्क कितनी अल्लाह के पास कितनी बुरी चीज है, कितनी घिनौनी चीज है, कैसी नाकाबिले माफी जुर्म है शिर्क। उसकी मिसाल बुजुर्गों ने कहती है कि मियाँ बीवी की जो मिसाल है, शौहर बीवी की हर गलती माफ करता, बड़ी से बड़ी गलती माफ करता, पर एक गलती ऐसी है उसको माफ नहीं। वो किसी और से लड़ा है तो गैरतमंद शौहर बना दिया। अल्लाह ताला भी इन्ना अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह अल्लाह माफ करता है। यहाँ सूरतुल हज में आयत नंबर 30 में एक मिसाल दी अल्लाह ताला, वमन युशरिक बिल्लाह, जिसने शिर्क किया, फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई, ऐसा है वो शिर्क करने वाला आसमानों से पटक दिया गया, आसमान से गिरा दिया गया। इतना बड़ा गुनाह किया वो, ऐसा गुनाह है कि उसको आसमान से पटक दिया, खर्रा मिनस समाई, आसमान से पटक दिया गया उसको। फतख्तफुहु तय्यु, परिंदे उसको नोच किए, परिंदे उसको नोच किए। और तहवी बिही रीह, हवा उसको जो है उड़ा दी। फी मकान सहीह, एक ऐसे मुकाम पे ले जाकर पटक के मार दिए जहां पे उसको पहुंचने वाला नहीं। ये इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात का सबसे ऊंचा बुलंद मर्तबा उसका है। अब शिर्क किया तो वो बुलंद मर्तबे से गिर गया। तौहीद इंसान की
کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے. کس کو پوچھے، آپ شرک کرنے والے سے پوچھے، آسمان سے بارش برساتا ہے، کسی بھوکا نہ لے لیتے. تجھے کون پیدا کیا، کسی بھوکا نہ لے لیتے، کسی مورتی کا نام لے لیتا. یہ انسانی فطرت کے اندر ہے. تو اس مختصر صورت میں اللہ تعالیٰ جی پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو. اس صورت کے تعلق سے بڑی فضیلت ہے، روزانہ 10 مرتبہ یہ صورت پڑھ لیتا ہے کوئی. تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جنت میں محل بنا دیا. جتنی 10 مرتبہ روزہ 10 مرتبہ پڑھ گیا تو روزانہ ایک محل اس کا جنت میں تیار ہوگا. اب جس کا محل جنت میں ہو وہ جنت میں ہو جائے گا، اس کا محل اس کا گھر جو ہے جنت میں بنا ہوا ہے تو جہنم میں نہیں جا سکتا. تو یہ قرآن کی مختصر صورت ایک صحابی کے تعلق سے بات کی تھی. چند صحابہ کو اللہ کے نبی نے وقت بنا کے کسی مہم پر بھیجا تھا. اس میں سے ایک صاحب کو امیر بنایا تھا. وہ جب بھی نماز پڑھاتے وہ امیر صاحب تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے پھر یہ سورت بھی پڑھتے، قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے. لوگوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کیا کہ یہ جو ہے سورہ پڑھ کے اس کے ساتھ میں قل هو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھتے ہیں کہ ان کے آگے شکایت کرے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دی، یہ سورت جس سے تم محبت کرتے ہو یہ سورت تمہیں جو ہے جنت میں لے جائے. تو روزانہ کا استحضار مانو کا استحضار کرتے ہوئے پڑھے تو توحید ہمارے اندر رس جائے. توحید اب ایسی پڑھ رہے ہیں ثواب تو مل جاتا مگر اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے؟ توحید پڑھیے. ہم توحید کی ذرا برابر بھی چھوڑیے، ذرا برابر بھی چھوڑیے. قرآن ایسی رسالوں سے بڑا ہے کہ توحید اللہ کے پاس ناقابل معافی ضرور ذرا برابر بھی. تو شرک دور کی بات ہے، شرک کی بو بھی شرک کی بو بات سے بھی آدمی بچا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اعلان کر دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایکتا ہے، اکیلا ہے. عربی میں ایک کے لیے دوسرے دوسرا لفظ بھی ہے واحد. واحد الگ ہے اور احد الگ ہے. یہ پین ہے، یہ پین کو احد نہیں بول سکتے، واحد بول سکتے. جس کے پاس الگ الگ ہوتے اس کو واحد بولتے. یہ پاس الگ ہوتا پھر اس کا پھر بھی نکال سکتے. جس کے پاس الگ ہوتے اس کو واحد بولتے. جس کو کوئی پاس نہیں کیا جا سکتا، جس کو کوئی الگ نہیں کیا جا سکتا، پوزا نہیں کر سکتے، اس کو بولتے ہیں احد. تو اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے مگر صحیح ترجمہ اللہ اکیلا ایکتا. کس میں ایکتا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی ایکتا ہے، اپنے حقوق میں بھی ایکتا ہے، اپنے صفات میں بھی ایکتا ہے، اپنے اختیارات میں بھی ایکتا ہے. اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنی حقوق میں بھی اکیلا، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا. ذات میں اکیلا کا مطلب ہے ذات میں اکیلا کا مطلب جنس. انسان اکیلا ہے نا، جنس میں اکیلا نہیں. اللہ اکیلا ہے. ہمارا انسان کی جنس سے کئی جنس نکلے، انسان سے کئی انسان نکلے. انسان کا جوڑا عورت ہے، وہ ایک کا بے جوڑ ہو، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں. اپنی ذات میں ایکتا، اپنے صفات میں ایکتا، اپنے اختیارات میں ایکتا، اپنے حقوق میں ایکتا. ذات میں ایکتا یہ کرسچن ہے، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں.
اللہ کو بیٹا ہے بولنا، اللہ کو بیٹا ہے بولنا یہ اللہ کی ذات میں شریک، اللہ کو بیٹا ہے بولنا اللہ کی شان میں بڑی گالی دینا ہے، اللہ کے لیے بڑی گالی ہے۔ اللہ کو یہ بولنا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن اللہ کا بیٹا بنتے اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنتے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹے مانتے۔ تو یہ مختصر تن صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے ذات میں بھی ایک طرح ہے، اپنے صفات میں بھی ایک طرح ہے۔ یہ کام مسلمان نہیں کرتے، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے، کسی کو اللہ کی بیٹی نہیں بولتے، مگر دوسری باتوں میں شریک کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی صفات میں سے بہت سی صفات یہ ہے کہ اللہ عالم و غیب ہے، غیب کے بارے میں اللہ سنتا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، کسی اور کو بھی بولے کہ وہ بھی حاضر ہے، یہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں، اللہ کے سوا کوئی ناظر نہیں، ناظر۔ میری اور آپ کی نظر محدود ہے، میری اور آپ کی نظر محدود ہے، اللہ کی نظر غیر محدود ہے۔ میں اور آپ ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے وہ حد کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے، اللہ ایسا نہیں۔ اور ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ نظر جو ہماری ہے وہ ہماری ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی نظر جو ہے وہ اللہ کی اپنی ذاتی ہے۔ بچوں کو مدرسے میں بچوں کو اللہ کا تعارف کے طور پہ مسلمان اللہ کے مطابق مسلمانوں کے عقیدے میں دیا گیا ہے، وہ بچوں میں بڑے بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے، وہ تمام ناک رشتوں سے پاک ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ بچوں کو یاد دلانے کے لیے سمجھ رہے ہیں، ہم بڑوں کو یاد دلانا، بڑوں کو بھی یاد دلانے کے یاد کرنے لگے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے یہ قل هو اللہ احد یہ سورہ جو ہے، اگر اس کے معنی اگر انگلش میں ہم یاد کر کے، اگر تیلگو میں ہم اس کے معنی یاد کریں، کس کے سامنے ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، وہ کوئی پوچھے ہمیں اللہ کا تعارف کروائیے، اللہ کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہے ہمارا توحید کیا ہے، سمجھ میں آ گئی، پر دوسروں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہوتا، تو دوسروں کو بھی سمجھانے والا بننا۔ قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ابھی میں بتایا ذات میں اللہ کا مطلب کیا ہے، صفات میں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی چلاتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ انسان کیا ہے؟ محتاجی کا پتلا ہے انسان، اس کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، تھکتا ہے، سونے کی ضرورت، عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت، جی اس کو ہوا کی ضرورت، سننے کے لیے کان کی ضرورت، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، جی سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت، تمام انسانی کمزوریوں سے اللہ، ایسی کمزوری سے اللہ پاک ہے۔
تو ایک ہے اللہ کے ذات میں شریک کرنا، دوسرا اللہ کے صفات میں شریک کرنا، اور کسی کو کسی اور کو بھی عالم الغیب سمجھنا، کسی اور کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب شرک، یہ اللہ کے صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کے حقوق میں شریک کرنا، اللہ کے حقوق میں شریک کرنا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق نہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کا حقوق کیا ہے؟ سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا، طواف کرنا صرف کعبۃ اللہ ہی کا حق ہے، کعبۃ اللہ ہی کی اطراف طواف کرنا، کسی اور کا طواف نہیں، اللہ ہی کے نام پر قربانی دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں دینا، اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ کا جانور ہے وہ اللہ ہی کے نام پر قربانی دینا، کسی اور کے نام پہ قربانی دینا، کسی اور کے نام پہ بکرا چھوڑنا، کسی اور کے نام پہ فلاں فلاں پکانا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے اختیارات میں شرک کیا ہے؟ قانون بنانا، حکم چلانا اللہ کا حق ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا۔ حکم دینا اللہ کا حق ہے، کسی اور کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ مشہور واقعہ ہے، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں خاتون تھی، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی، مربانی تھی، باندی کے اختیار نہیں دیتے، باندی کے مالک جو بولا باندی و سنو، آزاد ہو تو اس کے اختیار سے۔ جب باندی تھی تو ایک صاحب سے ان کا نکاح ہوا، وہ صاحب کو پسند نہیں کرتی تھی، بریرہ پسند نہیں کرتی تھی، مگر باندی ہے کچھ بھی نہیں بول سکتا، حقوق نہیں رہتے۔ تو شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد جو آزاد اپنا مالک کو آزاد کر دیا، آزاد ہونے کے بعد آپ بولی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے نکالوں میں نہیں لیتے، اور وہ صاحب جو ان کے شوہر تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی جدائی کو گوار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے اللہ کے نبی سے التجا کرے ہو کہ ذرا ہماری بریرہ کو بیوی کو سمجھا دو، ذرا میں ان کی فراغت کو جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے، ذرا آپ سمجھاؤ۔ روٹی پڑا کر دینے والا بات ہے، اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلاتے ہیں، بریرہ کو بلا کے بریرہ سے بولتے ہیں کہ کیوں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، کیوں بلا لینا چاہتی ہے، وہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہے، دیوانہ ہوا ہے، رہو کے ساتھ۔ تو اس وقت میں بریرہ ایک سوال کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال کرتی ہے؟ یہ جو آپ مجھے مشورہ جو دے رہے ہیں یہ آپ کا مشورہ ہے یا اللہ کا حکم؟ کیا سوال؟ اللہ کا حکم ہے یا آپ مشورہ دے رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے تو میں قبول کروں، سمیعنا واطعنا، آپ کا مشورہ ہے تو میں آپ کے مشوروں کو قبول کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست کا مقصد بتاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لاؤں۔ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جو فوج تھی، صحابہ کی جو فوج تھی، وہ فوج دے کر جہاں میدان پر میدان بدر جو ہے وہاں پہ مقام پر پڑاؤ لگا کہ یہاں ہماری فوج یہاں پہ ہے۔ جنگ کی ٹیکنیک، ایک صحابی کو جنگ کی ٹیکنیک بڑا اچھا معلوم ہے، انہوں نے آگے پوچھا اللہ کے نبی سے، لیکن ابھی یہاں پڑاؤ ڈالنے کا جو فیصلہ کیے ہیں آپ اپنے سے فیصلہ کیے ہیں یا اللہ کا حکم؟ اللہ
میرے بغیر نہیں اللہ کا نہیں ہوتا میرا مشورہ ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے اللہ کا حکم ہے تو نہیں ہے, آپ کا مشورہ ہے کہ یہ مشورہ مناسب نہیں, یہ جگہ مناسب نہیں, اور جگہ بتائیے فلاں جگہ میں پھر تو مناسب ہے. یہاں چونکہ ریتی نہیں ہے, یہاں پر بارش ہو گئی تو یہاں مٹی کیا ہوتی کیچڑ بن جاتی, کیچڑ بن کے کہیں وہ گھوڑے ٹھکنے کا جمنے کا موقع نہیں رہتا, گھوڑے پھسل جاتے ہیں, ہمارے انسان کے پیر پھسل جاتے ہیں. ریتی کی میدان ہے تو وہاں پہ گڑھا بھی کر سکتے اور پانی بھی اکٹھا پانی بھی جمع کر سکتے اور گھوڑے بھی پھسل سکتے. پانی پر بارش ہونے کے بعد وہ ریتی کی زمین, ریتی کیا ہوتی ہے اور کٹو جاتی ہے, ریتیلی زمین کیا ہوتی ہے کٹو ہوتی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے مشورے کو قبول کرتے ہیں, قبول کر کے وہ صحابی جو جگہ مشورے بتاتے ہیں وہاں جا کے اپنے پر کو کھڑا کرتے ہیں. تو دشمن کے فوج آگے یہاں ڈھونڈتے جو پہلے مسلمان کہتے ہیں. بارش ہوتی, بارش ہونے کے بعد ان کی گھوڑے کے پر پھسلتے رہتے اور بارش ہونے کی وجہ سے مسلمان کیا کرتے پانی کو وہی پینے والا نہیں, تو گڑھا دو بڑے کرتے, ایک گڑھا جانور کو پینے کے واسطے, ایک گڑھا جو ہے مسلمان اور پینے کے واسطے گڑھا ہے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے یہ جملے بولتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے صحابہ جی نصیب فرمائے کہ جن کے مشوروں پر میرے چلنے پر وقت. تو حکم اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا کیوں, اللہ کا حکم ہے کرنا ہوگا کرنا لیطاعت باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے نبی کی اطاعت اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے. نبی تو حکم دینے کا اختیار اللہ کو. کوئی چیز کسی چیز کو حلال کرنا, کسی چیز کو حرام کرنا کسی کے اختیار میں نہیں. ہم اختیار یہ دیے لوگوں کو, اختیار دینا کیا شرک کرنا ہے. شادی کے موقع پر ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں بڑے بڑے فتوے دیتے, اب ان کے فتووں پر گھر کے آدمی آنکھ بصر و چشم آنکھ بند کر کے ان کو قبول کرتے ہیں. جیسے نکاح کرنا کوئی دن منحوس نہیں, کوئی دن اچھے دن ہے منحوس دن نہیں. جمعہ کا دن اچھا دن ہے, پیر کا دن اچھا دن ہے, جمعرات اچھا دن ہے, منگل خراب دن ہے ایسا نہیں, منگل بھی کر سکتے پر اچھا دن کون سا ہے جمعرات, خراب دن کوئی نہیں. اب گھر کے عورتیں مان لو چار شبہ تو چار شادیاں ہو, چار شبہ نہیں وہ چار شبہ بن کے وہ چار شبہ بن کے وہ نام آیا ہوا ہے. اصل میں جمعرات کیا ہے پانچ شبہ ہے, تو جمعرات تو پانچ شادیاں ہونا. منگل کو بولتے ہیں سیشمبا, سیشمبا ہے. پیر کو بولتے ہیں ایک شمبا, تو دو شمبا. اتوار کو بولتے ہیں ایک شمبا, تو ایک شمبا کا تو ایک, دو شمبا کا تو دو شادیاں, تین شمبا کا تین شادیاں, ایسا ہے. اب گھر کی بڑی بڑی جو بات بولتی ہیں اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں, ان کو ایک پیدا دیتے ہیں. آج منگل ہے, کہاں مہندی کا نام تو دیکھو ایک پیدا دے دیا. گھر کی ٹھنڈی ہمارے پاس بہت ہے, اچھے اچھے لوگ گھر کی ٹھنڈی کی آگے والے ہیں, یہ علماء بھی والے تھے. گھر کی ٹھنڈی نیا گھر بنائے ہوئے لوگ بولتے ہیں کامیاب گھر بنا لے کے آئے, ایسے دعوت کی تو اور بات ہے. مگر گھر کی ٹھنڈی بولتے ہیں, ٹھنڈی اس وقت بولتے ہیں گھر میں ایک شکی ہے, یہ غیر مسلم کا تصور ہے. گھر میں ایک شکی رہتی, وہ شکی گھر میں بکرا لا کے ذبح کر کے خون بہا کے وہ شکی ٹھنڈی ہو جاتی, جس کو نقصان نہیں پہنچا وہ ہے ٹھنڈی. جو یہ تصور کا شیخ ہے, یہ تصور گھر کی ٹھنڈی کرنے والا دعوت کرو تو چکن لے کے دعوت کرنے میں بڑا طرح کا دعوت نہیں کرنا, بکرا کھانا ضروری ہے. بکرا نہیں
ان میں نعمت آئے تو جو گھر کی شکتی ویسی رہتی کسی کی جان لے لیں. شرک ہے کھلا شرک. تو اللہ ایک ہے، اللہ کے ذات میں شریک کرنا، دوسرا ہے اللہ کے صفات میں شریک کرنا، تیسرا ہے اللہ کے حقوق میں شریک کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھکنا کسی کے سامنے سب اللہ کا حق ہے. اللہ کے نام کا روزہ رکھنا صرف اللہ ہی کے نام کا روزہ رکھنا، اللہ کے نام کا نام کی نماز پڑھنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا، کچھ بھی کرنا ہے تو نیاز کچھ کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ. اختیارات اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرنے یا دوسرا حلال کرنے کا. اللہ کے نبی بھی اللہ کے حکم سے کسی چیز کو حرام کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کسی چیز کو اللہ کے حکم سے حرام کرتے ہیں. تو اللہ کسی چیز کا محتاج ہے، سب سے محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا اس جیسا کوئی نہیں. ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ غنی. ہم فقیر ہیں، اللہ غنی. اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی اللہ کے جیسا نہیں. کسی چیز